हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुमताज़ जीनियस स्टडी एंड मोटिवेशनल। आपका इस चैनल के अंदर स्वागत है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3, सैयद मोहम्मद मुहसिन राइटर हैं और चैप्टर का नाम है हम लोगों का फरार। फरार चैप्टर मतलब आप देखते ही समझ गए होंगे कि फरार मतलब होता है कोई आदमी भाग गया। अब जो राइटर हैं पहले उनके बारे में जान लेते हैं कि राइटर की हालात ज़िंदगी, कहाँ से तालीम हासिल किए, किस तरीके से। उसके बाद जो है चैप्टर के असल मौजू के तरफ, जो फरार चैप्टर है उसके तरफ आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर में लिखा हुआ है सैयद मोहम्मद मुहसिन का शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। जिस तरीके से सुहेल अजीम आबादी और इस जैसे बहुत सारे अफसाने लिखने वाले थे, उन्हीं के तरह एक अहम अफसाना लिखने वाले में सैयद मोहम्मद मुहसिन का शुमार होता है। 2 नंबर में लिखा हुआ है कि वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे और नफ्सियात उनका ख़ास मौजू था। यानी सैयद मोहम्मद मुहसिन का जो असल मौजू था वो नफ्सियात था। नफ्सियात का मतलब होता है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, और उसी मौजू के अंदर वो ज़्यादातर अफसाना लिखा करते थे। 3 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि उनका बहुत मकबूल व मारूफ अफसानों का एक मजमू अनोखी मुस्कुराहट है। अनोखी मुस्कुराहट जब इन्होंने लिखा तो काफ़ी लोगों के दरमियान पसंद किया गया और बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ। 4 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 को पटना में हुई। सवाल के अंदर भी बनता है कि उनकी पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई, तो इस पॉइंट से आप लोग जो है उस सवाल का जवाब दे सकते हैं आसानी से। डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 को पटना में हुई। 5 नंबर में देखिए कि उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। ये भी सवाल बनता है कि सैयद मोहम्मद रशीद कौन थे या उनके वालिद मोहतरम का नाम क्या था। दोनों का जवाब होगा सैयद मोहम्मद रशीद जो है सैयद मोहम्मद मुहसिन के वालिद थे, या ये भी जवाब कह सकते हैं कि उनके वालिद मोहतरम का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। दोनों तरीके से सवाल बन सकता है। इसी तरीके से अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगले पॉइंट 6 नंबर है, उन्होंने 1926 में राम मोहन सेमिनरी पटना से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किए? तो 1926 में। कौन से स्कूल से पास किए? तो राम मोहन सेमिनरी से। 1928 में आईए पटना कॉलेज से किए। कब किए? 1928 में आईए किए। और 1931 में नफ्सियात से बीए ऑनर्स किए। बीए ऑनर्स जो है नफ्सियात के मौजू पे जो है उन्होंने बीए ऑनर्स किया। और 1934 में पटना यूनिवर्सिटी से एमए किए। कहाँ? पटना यूनिवर्सिटी से 1934 में एमए किए थे। एक सिलसिला से 26 में मैट्रिक, 28 में जो है आईए, और 1931 में नफ्सियात में बीए ऑनर्स किया, 1934 में एमए किए पटना ही यूनिवर्सिटी से। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 1938 में शोबे फ़लसफ़ा में आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। यानी अब पढ़ने के बाद फिर अपना पढ़ाने का सिलसिला कैसे शुरू किया? तो 1938 में शोबे फ़लसफ़ा में आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। 1948 पटना यूनिवर्सिटी के शोबे नफ्सियात में मुस्तकिल लेक्चरर बहाल हुए। पहले तो आर्जी तौर पर बहाल हुए और 1948 में पटना ही यूनिवर्सिटी के शोबे नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर यानी हमेशा के लिए लेक्चरर बहाल हो गए। पहले जो है टेम्परेरी थे, बाद में जो है वो मुकम्मल तरीके से लेक्चरर बहाल हुए। फिर उसके बाद उनका सिलसिला शुरू होता है 1953 के अंदर शोबे नफ्सियात में सदर मुकर्रर हुए। और 1974 मुलाजमत से अलग हो गए। अब 1974 का जो दौर शुरू होता है मुलाजमत से अलग हो गए, यानी नौकरी को उन्होंने इस्तीफ़ा कर दिया, छोड़ दिया। ये उनके पढ़ने का और पढ़ाने का दोनों सिलसिला था कि मैट्रिक कहाँ से किए, इंटर कहाँ से किए, बीए कहाँ से किए, एमए कहाँ से किए। उसके बाद जो है शोबे फ़लसफ़ा में आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। 1948 के अंदर पटना यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल हो गए। फिर उसके बाद 1953 का जब दौर शुरू होता है तो शोबे नफ्सियात में सदर मुकर्रर हुए और 1974 में मुलाजमत से अलग हो गए, नौकरी को छोड़ दिया। अब चलते हैं आगे पॉइंट नंबर 9 में। अनोखी मुस्कुराहट
نفسیاتی زاویے، زخم کے پھول، شعری مجموعہ بہت اہم ہے۔ یعنی انہوں نے جو افسانے لکھے اس کے اندر انوکھی مسکراہٹ اوپر ہی گزر چکا، نفسیاتی زاویے، زخم کے پھول، یہ سب بہت اہم جو ہے ان کا جو ہے لکھی ہوئی جو ہے تصنیفات ہیں۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 10 میں سید محمد محسن کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ سوال کے اندر آتا ہے کہ سید محمد محسن کے کتنے بیٹے اور کتنے بیٹیاں تھیں؟ تو سید محمد محسن کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال اس کے اندر بنتا ہے 11 نمبر میں کہ سید محمد محسن حج ادا کرنے کب گئے تھے؟ تو 1973 میں اپنے بیوی کے ساتھ حج ادا کرنے کے لیے سید محمد محسن گئے تھے۔ کب گئے تھے پوچھا گیا تو 1973 میں گئے تھے۔ اور 12 نمبر پوائنٹ کے اندر دیا ہوا ہے کہ سید محمد محسن 2002 میں علاج کے دوران دہلی میں وفات پا گئے۔ کہاں وفات پائے؟ تو دہلی میں وفات پائے۔ کب وفات پائے؟ تو 2002 کے اندر وفات، مطلب ان کی موت ہو گئی۔ یہ تھا مختصر تعارف سید محمد محسن کے بارے میں۔ اب اس سے آگے جو چیپٹر کے اندر ہمارا فرار دیا ہوا ہے، جو سید محمد محسن اس کے رائٹر اور مصنف ہیں، اس فرار چیپٹر کے بارے میں جانتے ہیں اور اس کے سوالات کے بارے میں، اور اس چیپٹر کے سوالات کے بارے میں بھی ہم لوگ آگے ڈسکس کریں گے۔ یہاں سے ہم لوگ اپنے چیپٹر کی طرف چلتے ہیں اور چیپٹر کے بارے میں جو خلاصہ دیا ہوا اس کو پڑھتے ہیں، وہ بات بالکل سامنے مکمل طریقے سے آ جائے گی۔ پہلے لائن سے دیکھیے، اس افسانے میں ایک نوجوان مرد محمود کا کردار سامنے آتا ہے جو حصول تعلیم کے لیے سرگردہ رہتا ہے، پڑھنے کے لیے بہت کوشش کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے پڑھائی کے اندر، اور عام نوجوانوں کے برخلاف ہاسٹل میں ایک ایسی مثالی زندگی گزارنا چاہتا ہے جو ایک اچھے طالب علم کی پہچان ہوتی ہے۔ بعد میں یہ ہاسٹل میں جا کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہاسٹل میں گیا اور ایک ایسے نمونہ پیش کیا کہ جس طریقے سے ایک اچھے طالب علم کی پہچان ہوتی ہے، لیکن ساتھیوں کے اکسانے پہ، تیسرے لائن میں آپ لوگ دیکھیے، لیکن ساتھیوں کے اکسانے پر وہ تفریح کے طرف مائل ہو جاتا ہے۔ گھومنے پھرنے کے بہت سارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو صرف کھلاڑی ہوتے ہیں، گھومنے پھرنے کی طرف جو ہے صرف جو ہے اکسانے لگتے ہیں، لیکن وہ ایک نفسیاتی الجھن کا بہرحال شکار رہتا ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے وہ ایک نفسیاتی الجھن کا بہرحال شکار رہتا ہے۔ اس کی نفسیاتی الجھن کیا تھی کہ اس کے ماں جو ہے، اسی کے لاسٹ کے اندر آئے گا کہ اس کے ماں اس کے والد محترم کے اوپر بہت ساری جو ہے سخت مزاجی سے پیش آتی، بہت ساری باتیں بولتی تھی، بہت سارا الجھن پیدا کرتی تھی اس کے والد محترم کو، اور وہ نفسیاتی الجھن یہ تھا کہ وہ ہمیشہ بارہا سوچتا تھا کہ عورتوں کا ظلم اور جبر کتنا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے میرے ابو جبر میرے امی کے سہ رہے ہیں، اسی طریقے سے کیا ہر عورت اپنے شوہر کے اوپر جبر اور ظلم کرتی ہوگی؟ کیا اسی طریقے سے اپنے شوہر کو پریشان کرتی ہوگی؟ کیا اسی طریقے سے سخت مزاجی سے پیش آتی ہوگی؟ یہی اس کی نفسیاتی الجھن تھا، جس کو سید محمد محسن نے اس چیپٹر کے اندر اس نوجوان محمود کے نفسیاتی الجھن کو اس کے اندر پیش کیے ہیں۔ اسی لیے ابھی پیچھے گزرا کہ سید محمد محسن جو ہے نفسیات کے اوپر جو ہے بہت مہارت رکھتے تھے، ان کا خاص موضوع نفسیات تھا، اور نفسیات میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے ایک اندر سے پریشانی میں مبتلا ہو، اس کو نفسیاتی الجھن کہتے ہیں، کہ اندر بے چینی اور بے قراری ہو۔ کہ عورت کے بارے میں محمود کو بڑی بے چینی اور بے قراری رہتی تھی اپنے والدہ کے بیہیویئر کو دیکھ کر، اپنے والدہ کے رویے کو دیکھ کر۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ بچپن میں اپنے گھر میں ماں کے سخت مزاجی، شدت پسندی اور باپ پر بے جا حکمرانی کا منظر نامہ اسے لاشعوری طور پر عورت سے متوشع اور متنفر کر دیتا تھا۔ دیکھیے یہاں سے کہ بچپن میں اپنے گھر میں ماں کے سخت مزاجی، شدت پسندی اور باپ پر بے جا حکمرانی کا منظرنامہ اسے لاشعوری طور پر عورت سے متوشع اور متنفر کر دیتا ہے۔ یعنی ایک عورت ذات سے اس کو ڈر لگنے لگا تھا، نفرتیں پیدا ہونے لگی تھی۔ اس نفسیاتی کیفیت میں حصول تعلیم کے بعد، اچھی ملازمت میں داخل ہونے کے بعد، جب وہ شادی کی پہلی رات سسرال میں زنان خانہ کے اندر داخل ہوا، اب کیا تھا، اسی الجھن میں تھا
کہ وہ ڈپٹی کلکٹر بنا، اور ڈپٹی کلکٹر بننے کے بعد اسے اچھے رشتہ ملا، اور اچھے رشتے ملنے کے بعد وہ اپنے سسرال میں جب زنان خانہ عورتوں کا جو گھر ہوتا ہے اس میں داخل ہوتا ہے تو اسے گھٹن بھرا ماحول نظر آتا ہے۔ اسے کیسا ماحول نظر آتا ہے؟ گھٹن بھرا ماحول نظر آنے لگتا ہے، جہاں عورت غلط انداز میں مرد کو دباتی اور اس کی تذلیل کرتی ہے، یعنی اسے گھٹن محسوس ہوتا ہے۔ اس نے ایک رویہ اپنی ماں کا اپنے والد کے خلاف دیکھ رکھا تھا، جسے اسے گھٹن محسوس ہوتا ہے، اور اندر ہی اندر سے وہ بہت دنوں سے اس نفسیاتی الجھن میں بھی پڑا ہوا تھا کہ کیا عورتیں اس طریقے سے بیہیو کرتی ہے، ایسی کرتی ہے، اگر میں شادی کروں گا تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ اندر کی آدمی کی کیفیت، سوچنے کی کیفیت ہوتی ہے، جو الفاظ میں بیان تو نہیں کیا گیا لیکن اس کے الفاظ یہی ہو سکتے ہیں۔ سسرال میں زنان خانے کے اندر داخل ہوتا ہے تو اسے گھر کا وہ گھٹن بھرا ماحول نظر آتا ہے، وہ اپنے گھر میں جو گھٹن محسوس کر رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ یہاں بھی ویسے ہی گھٹن ہوگا۔ وہ عورت ذاتوں سے نفرت کرنے لگا تھا، ڈرنے لگا تھا۔ اسی کیفیات کو سید محمد محسن نے اس چیپٹر فرار کے اندر شامل کیا، جہاں عورت غلط انداز میں مرد کو دباتی ہے، اس کا تذلیل کرتی ہے۔ اس نفسیاتی نقصے نے اسے ازدواجی فرائض سے خوف زدہ کر دیا۔ اب شادی سے وہ بڑا ڈرتا تھا، بڑا پیچھے رہتا تھا، بڑی اضطراری کے اندر، پریشانی کے اندر لگتا تھا، جو اس کے شخصیت کو کیا کر دیا تھا؟ نامکمل بنا دیا تھا۔ یہ تھا فرار چیپٹر کا کچھ خلاصہ، کہ ایک عورت کے، اس کے ماں ایک عورت تھی جو اپنے اس کے والد پہ جو ہے ظلم کرتی، زیادتی کرتی۔ اسی ظلم اور زیادتی کو دیکھ کر اندر اس کے خوف بیٹھ گیا تھا کہ میں شادی کروں گا تو میرے اوپر بھی اس کے چیپٹر کے اندر بتایا گیا کہ اس کے پیر سن ہو گئے، اس کے سسر آئے اس کے پاس، یہ سارا چیز اس کے اندر جو ہے، اور لوگوں کے اندر جو ہے اس کیفیت کو دیکھ کر ہلچل مچ گئی، اور وہ بالکل ایسا ہو گیا جیسا لگتا تھا کہ سانپ سونگھ گیا ہو، وہ بالکل گونگا بن گیا، اور بولنا مطلب ایسا لگتا تھا کہ وہ پہلے سے بولنا سیکھا ہی نہ ہو۔ اب یہاں سے ہم لوگوں کے سوالات شروع ہوتے ہیں، بڑے غور سے سوالات کو سنیے گا۔ مختصر ترین سوال مطلب ہوتا ہے آبجیکٹیو لیول کے سوال، یا 1 نمبر کے جو سوال ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہے۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی تھی؟ دیکھیے پھر سے، ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی تھی؟ جواب، ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش پٹنہ شہر میں ہوئی تھی، ابھی پڑھا کے آئے ہیں۔ اس کے بعد 2 نمبر سوال ہے، ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش بتائیے، یعنی کب پیدا ہوئے۔ پھر دیکھیے سوال نمبر 2، ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش بتائیے۔ جواب، ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش یعنی پیدا ہونے کی تاریخ 10 جولائی 1910 ہے، 10 جولائی 1910 ہے۔ اسی طریقے سے سوال نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ زیر نصاب افسانوں میں ڈاکٹر محمد محسن کا کون سا افسانہ ہے؟ تو آپ پھر سے سنیے اس سوال کو، زیر نصاب افسانوں میں ڈاکٹر محمد محسن کا کون سا افسانہ ہے؟ تو جواب، زیر نصاب افسانوں میں ڈاکٹر محمد محسن کا افسانہ فرار ہے، جو ہمارے نصاب میں شامل ہے وہ فرار ہے۔ پھر 4 نمبر سوالات کے اندر چلیے، 4 نمبر سوال دیکھیے، ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام کیا ہے؟ یا ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام بتائیے، ابھی آیا تھا پیچھے۔ پھر دیکھیے، ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام بتائیے۔ جواب، ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ پھر اگلے 5ویں نمبر سوال کی طرف چلتے ہیں، ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پہ مہارت رکھتے تھے؟ جواب، ڈاکٹر محمد محسن نفسیات کے موضوع پر مہارت رکھتے تھے۔ پھر ایک بار اور دیکھیے، ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پہ مہارت رکھتے تھے؟ جواب، ڈاکٹر محمد محسن نفسیات کے موضوع پر مہارت رکھتے تھے۔ یہ سوالات ہیں، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، اچھے سے یاد کر لیجئے، کاپی میں نوٹ کر لیجئے، جہاں تک ہو سکے یہ سوالات کو ذہن کے اندر بیٹھا لیجئے، آپ کے امتحانات کے اندر بہت آسانیاں پیدا کریں گی۔ یہاں سے اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، مختصر سوالات۔ پہلے مختصر ترین تھا، یعنی یہ 2 نمبر 5 نمبر کے اندر یہ سب سوالات پوچھتا ہے۔ دیکھیے سوال نمبر 1، ڈاکٹر محمد محسن کی تدریسی سرگرمیوں پر 5 جملے لکھیے۔ یعنی تدریسی کہتے ہیں پڑھانے کے اوپر، یعنی کیسے کیسے انہوں نے پڑھایا، کیا کیا کیا، پڑھانے کے اوپر جو ہے 5 جملہ آپ کو لکھنا تھا۔ جواب، سید محمد محسن نفسیات کے پروفیسر تھے، یہ تو ان کے بارے میں خاص لکھیے گا۔ 1938 میں وہ پٹنہ کالج میں عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے، پڑھانے سے متعلق ہے۔ اور کس میں بحال ہوئے؟ شعبہ فلسفہ میں۔ پھر دیکھیے جواب، سید محمد محسن نفسیات کے پروفیسر تھے،
1938 میں وہ پٹنہ کالج میں عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے، یعنی پرماننٹ تو بحال نہیں ہوئے تھے، عارضی طور پر بحال ہوئے تھے۔ کس چیز میں؟ شعبہ فلسفہ میں۔ 1948 میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر، کس طور پر؟ مستقل طور پہ لیکچرر بحال ہوئے، پھر دیکھیں 1948 میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوئے۔ اس کے بعد 1953 میں صدر شعبہ نفسیات مقرر ہوئے۔ اس کے بعد 1974 میں وہ اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے، یعنی پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جو ہے اس کے بارے میں 5 جملہ آپ کو لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد محسن کی تصنیفات کا ذکر کیجیے۔ تصنیفات مطلب انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھی اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے۔ تو ڈاکٹر محمد محسن کی تصنیفات کا ذکر کیجیے۔ دیکھیے جواب، ڈاکٹر محمد محسن کے تصنیفات میں انوکھی مسکراہٹ بہت مقبول و معروف ہے، مشہور ہے۔ اس کے علاوہ نفسیاتی زاویے، زخم کے پھول بھی ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی دوسری کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں، بہت ساری کتابیں ان کی شائع ہوئی ہیں، یہ خاص جو ہے اس کے اندر دیا ہوا ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ لیں۔ اب تیسرے سوال کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3، محمود کے کردار پہ 5 جملے لکھیے۔ جواب، اس افسانے میں ایک نوجوان مرد محمود کا کردار سامنے آتا ہے۔ پھر سے دیکھیے جواب، اس افسانے میں ایک نوجوان مرد محمود کا کردار سامنے آتا ہے جو حصول تعلیم کے لیے سرگردہ رہتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کرتا ہے، لیکن ساتھیوں کے اکسانے پہ وہ تفریح کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ وہ نفسیاتی الجھن کا شکار رہتا ہے۔ بچپن میں اپنے گھر میں ماں کی سخت مزاجی، شدت پسندی، یعنی ماں کے سخت مزاج کو دیکھ کر، بہت زیادہ سختی کو دیکھ کر باپ پر بیجا حکمرانی کا منظرنامہ اسے لاشعور طور پر عورت سے متوشع اور متنفر کر دیتا ہے۔ عورتوں سے اس کو کیا کر دیتا ہے؟ خوف میں ڈال دیتا ہے، اور متنفر مطلب نفرتیں پیدا کرا دیتا ہے کہ عورتوں سے اس کو نفرتیں ہونے لگتی ہیں، عورتوں سے اس کو ڈر لگنے لگتا ہے۔ پھر دیکھ لیجئے اس جواب کو، اس افسانے میں ایک نوجوان مرد محمود کا کردار سامنے آتا ہے جو حصول تعلیم کے لیے سرگردہ رہتا ہے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن ساتھیوں کے اکسانے پہ وہ تفریح کے طرف مائل ہو جاتا ہے، گھومنے پھرنے، اور وہ نفسیاتی الجھن کا شکار بھی رہتا ہے، اندر سے پریشان رہتا ہے۔ کون سا نفسیاتی الجھن تھا؟ کہ بچپن میں اپنے گھر میں ماں کی سخت مزاجی، اس کی ماں اس کے ابا پہ بہت زیادہ سخت ہوا کرتی تھی، بہت بے زبان الفاظ استعمال کیا کرتی تھی، باپ پر بیجا حکمرانی کا منظرنامہ اس کو لاشعور مطلب ایک ہوتا ہے شعور، ہوش حواس، اور لاشعور کا مطلب جس کو ہوش ہی نہ ہو، پر عورتوں سے وہ بالکل خوف اور ڈر میں پڑا ہوا تھا۔ یہی اس کا جواب ہوگا۔ آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے اور اس کو کاپی میں نوٹ کریے اور خوب یاد کر کے جو ہے امتحان کے اندر جائیے، تاکہ آپ کی امتحان کے اندر جو ہے کوئی سوال کے جواب لکھنے میں کوئی رکاوٹ آپ کو پیدا نہ ہو۔ اتنا اچھے سے سوال کا جواب دیجئے کہ کوئی جو ہے آپ کو یہ نہ کہے کہ بغیر پڑھ کے یہ بچہ جو ہے امتحان کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ یہیں پہ ہمارا جو ہے یہ چیپٹر سماپت ہوتا ہے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو آپ دوسرے بچوں تک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ اس سے آنے والے جو بھی بچے اردو سے جڑ کر اور اردو کو اچھے طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں ان کو اس سے فائدہ ہو سکے۔ تھینک یو۔